नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। चंद दिनों में तालिबान की सरकार भी अफगानिस्तान में बनने वाली है, लेकिन तालिबान की क्रूरता की कहानी आप सुनेंगे, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भले ये तस्वीर थोड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं वो इनसे भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक हैं। जहां तालिबान के अत्याचार की कहानी बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद इस समय एक ऐसी अफगान महिला मौजूद हैं जिन पर तालिबान ने बेइंतहा जुल्म किया है। आज हमारे साथ खातिरा हाशमी जी हैं, जिनकी दोनों आंखें तालिबान ने निकाल ली और इतने से भी जी नहीं भरा तो शरीर में 8 से 10 गोलियां दाग दी, चाकू मारे। जून 2020 की ये बात है और खातिरा हाशमी एक पुलिस कांस्टेबल थी, ड्यूटी करके लौट रही थी वापस, जब 3 तालिबानी आतंकवादियों ने इन्हें रोक लिया। हालांकि खातिरा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। हिम्मत और हौसला दिखाते हुए इन्होंने मौत को मात दी है। खातिरा आज हमारे बीच हैं। हमारे साथ शाहीन मोहम्मदी जी भी हैं, जो कि अफगान पत्रकार हैं और आप लगातार शाहीन जी को हमारे साथ देखते हैं। वो वहाँ की सच्चाई बयां करती हैं। एक ऐसा वीडियो शाहीन जी ने अभी हमें दिखाया है कि रोंगटे खड़े हो गए हैं और जबान लरज रही है, बोला नहीं जा रहा और वो दृश्य हमारे जहन से निकल नहीं रहा है। खातिरा जी, कैसे हुआ था, बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? मैं पुलिस में काम करती थी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौट रही थी तो तालिबान ने मेरा रास्ता रोका और पहले तो मुझे ब्लूट से मारा और जब सिर पे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और फिर तकरीबन 8 से 10 चाकू मुझे लगे, तकरीबन 10 मुझे ब्लूट लगे हैं। और उनके बाद भी जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने ये सोचा कि अब तो ये मर चुकी है। और 4 दिन के बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में और मेरी आंखों में पट्टी लगी हुई थी और मैंने देखने की बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर के बाद हम आपकी आंखों की पट्टी खोलेंगे, आंखों में थोड़ा जख्म है। और फिर जब मुझे पूरा पता लगा मैं कुछ देख नहीं पाई, उसी दिन से आज दिन तक मैं फिर कुछ देख नहीं पाई। मेरा जिंदगी पूरा अंधेरा बन चुका है। कुछ खातिरा जी कहा था उन तालिबानियों ने जब आपका रास्ता रोका? कुछ बातचीत हुई थी? किसी बात से नाराज थे आपसे? क्या चाहते हैं? मुझसे पहले भी जब मैंने पुलिस में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कई बार मेरे पति को फ़ोन किया कि आपकी बीवी जाती है पुलिस में, उसने काम शुरू किया है और उसको मना करो, और उसने बोला कि नहीं, वो नहीं जाती है। कई बार हमें फ़ोन आए, जब फिर वो नंबर दोबारा मिल नहीं गया था, वो बंद हो चुका था। वो नंबर जब हम मिलाते थे तो वो नंबर फिर बंद होता था और हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम गजनी से काबुल आ जाए और वहाँ पर मेरा घर, मेरे बच्चे सेफ रहे और मैं उधर पुलिस में बाकी का काम उधर ही करूँ। इतने में मेरा पति। आप किस शहर में थी? मैं अफगानिस्तान में गजनी में। गजनी, हाँ। और मैं यही कोशिश था क्योंकि काबुल में थोड़ी आरामी थी उस वक्त और हम काबुल आना चाहते थे। मेरा पति आया कि वहाँ पर एक घर ढूंढे, किराए पे एक घर ले लें और सेफ जगह हो। पर उसी दिन जब वो काबुल रवाना हो गए और दोपहर में मेरे साथ ये हादसा हो गया। गजनी में ही हुआ ये? हाँ, गजनी में ही। और बिल्कुल जहाँ पर मैं काम करती थी बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल यानी बाजार में ही नज़दीक, क्योंकि मैं पैदल आती जाती थी घर से, बिल्कुल नज़दीक था घर से। पुलिस से जहाँ पे मैं काम करती थी जिनाई में, उधर से थोड़ा दूर था मेरा घर, क्योंकि मेरी गोलियों की आवाज़ भी उन तक पहुँच जाती थी, पर डर के मारे कोई निकले नहीं।
وہ مجھے جب چھوڑ کر گئے انہوں نے سوچا کہ اب تو مر چکی ہے، اور اس کے بعد مجھے دیکھنے آئے جنائی والے جہاں پر میں کام کرتی تھی، اور پھر مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا، جو کہ پھر ادھر بولا کہ اس کی آنکھوں میں تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بولا، اور آج تک پھر میں کچھ دیکھ نہیں پائی۔ اور اس سمے پریگننٹ تھا؟ ہاں، جب انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا تو میں 2 مہینے کی پریگننٹ بھی تھی، جبکہ انڈیا آنے کے بعد میری وہ بیبی کی پیدائش ادھر ہی ہوا ہے، اور پھر ہمارا کوشش یہی تھا کہ ہم انڈیا آئے علاج کے لیے، اور جب میں ہوش میں آ گئی تھی اور ان کو یہ پتہ لگا کہ اب بھی زندہ ہے، انہوں نے پھر سے میرا تلاش شروع کیا، اور ان کے ڈر کے مارے ہم دوبارہ گئے ہی نہیں، ہم انڈیا میں رہ گئے، اور اب تک انڈیا میں یہ ہمارا 10واں مہینہ چل رہا ہے انڈیا میں ہی، اور ہمارے بچے وہیں پر ہی ہیں، میرے بچے ادھر ہی رہ گئے اور ہم یہیں پر ہی ہیں۔ باقی بچے ہسبینڈ آپ کے؟ ہاں، ہم ادھر ہی ہیں، میرا ہسبینڈ ہے اور میں، اور ایک ادھر ہی جو میری بچے کس کے پاس ہیں آپ کے وہاں؟ وہاں پر بچوں کے لیے آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو؟ بچوں کا ہی تو ڈر ہے مجھے، بچوں کا ہی تو ڈر ہے مجھے، اور جب فون کرتے ہیں تو بہت روتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، یا تو تم ہمارے پاس آؤ یا ہمیں اپنے پاس لے کے آؤ، اور ہر وقت طالبان ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کئی بار رات میں آتے ہیں بولتے ہیں، کئی بار دن میں آتے ہیں کہ آپ کی ممی اور پاپا کب آئیں گے، آپ تو ان سے خواہ آپ کی بات ہوئی ہوگی ان سے، وہ کب آئیں گے ہمیں بتا دو، ورنہ ہم آپ کو ساتھ پھر جو بھی ہم چاہیں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بچے ہیں آپ کے خاتمہ جی؟ بڑا بیٹا تقریباً 13-14 سال کا ہے، اور چھوٹا؟ دونوں بیٹے ہیں؟ نہیں، 2-3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ایک ادھر میرے پاس ہی اور 5 ادھر۔ وہ جو یہاں پیدا ہوا، اب آپ اندازہ لگائیے، بچے وہاں پر ہیں، ہاں یہ یہاں ہیں، ان کے ہسبینڈ یہاں ہیں، ہاں، آپ سوچئے اگر ہمارا بچہ کچھ پل کے لیے، کچھ دیر کے لیے بھی اگر ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے ہی وہ ہم جانتے ہیں کہ کہیں کسی کے گھر ہے، دوست کے گھر ہے، رشتہ دار کے گھر ہے، لیکن ہم بے چین رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں۔ اب ایسے ماں باپ، ماتا پتا کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے جن کے بچے دور ہیں، وہاں جہاں طالبان ہیں، آتنکوادی ہے، موت ان کے سر پر منڈرا رہی ہے، گھر پر آ کر وہ آج بھی، یہ طالبان کا کروڑ چہرہ ہے کہ آج بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں خاتمہ جی کو، آج بھی پوچھتے ہیں کہ آئیں گی تو پھر سے ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ شاہین جی، یہ جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، کوڑے مارنا، سڑک پر پتھر مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے؟ یہ کون سزا دیتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یا یہ طالبانی آتنکوادی کسی کو بھی پکڑ کے اس طرح کی سزا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ لیڈیز کے ساتھ نہیں، پورا افغان جتنا لیڈیز اور جینس ہے یہی ظلم ہو رہی ہے، خاص طور پر لیڈیز کے ساتھ یہ ظلم ہو رہی ہے کہ جیسے کل ہم ایک شوٹ اور ٹی وی 9 پہ تھے، جو کچھ ہمارا مسلم بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ افغان لیڈیز جو ہے شریعت سے، اسلام مسلم ہونے سے یہ بھاگتے ہیں، ہم اس ڈر کے مارے سے نہیں بھاگتے، ہم اگر امریکن پر بھی ہو یا یہاں انڈیا پر بھی ہے، وہی اسلامی جاب میں گھومتے ہیں اور جیتے اور ادھر یعنی اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا، یہاں کیوں پہنتی ہیں آپ؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ شریعت سے، اسلامیت سے کیوں بھاگتے ہو؟ یعنی ہم نے کہا کہ اگر ہم وہاں پر بھی رہے، یہی ہولیا میں ہوتے، اگر کہیں پر بھی، ہم کبھی بھی اپنے اسلامیت اور مسلم ہونے سے دور نہیں ہو جاتے۔ ہمارا مشکل یہ ہے کہ لیڈیز کے ساتھ، طالبان کو پھر آپ سے، اگر آپ اسلام کو مانتی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتی ہیں، آپ حجاب پہنتی ہیں، آپ جیسا جو اسلام میں کہا گیا ویسا آپ کا پہناوا ہے، تو پھر طالبان تو یہی کہتا ہے کہ ہم شریعہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ آپ سے، آپ لوگوں پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے ظلم کرتا ہے، جیسے خطرہ جی پولیس تھا،
اس کا جان لیوا ہو گیا, اس کا آنکھیں نکال دیا گیا, 8 گولیاں لگا دیا. اور میرے ساتھ بھی یہی ہو گیا. اگر میں ابھی سر ننگا کر کے دکھاؤں, میرے بال یہاں سے یہاں تک نہیں ہے اور میرا فیس بالکل انہوں نے بگاڑ دیا تھا, جیسے میں نے دوبارہ اس کو سرجری کیا ہے اور بنا دیا ہے. وہ اس لیے کہ میں امریکن کنٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ اس لیے ہم اس ڈر کے مارے سے یہاں اپنے حفاظت کے لیے آیا ہے اور آ چکے. اور رہ گیا باقی لوگ جو ایئرپورٹ میں آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو باہر کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو 6 مہینے کا, 2 مہینے کا, 4 مہینے کا آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا. وہ اس لیے کہ 80% 60% لیڈیز ودوا ہوتی ہیں, ان کا شوہر شہید ہو گیا ہے یہی پولیس میں. 60% to 80%. 100% سے 60% لیڈیز ودوا ہے اور وہ بھی پولیس میں, جیسے یہ خطرہ جی ہے کام کرتے. اب وہ بچے کو ان کے حوالے میں کرتے 3 مہینے 4 مہینے کا پہلے وہ ودوا ہو گیا, وہی جیسے اور ایالتوں میں جیسے غزنی, جیسے قندھار, یہ جگہ سے آیا ہے. اب وہ بچے کو ان کا ایک بچے نہیں, جیسے ان کا 6 بچہ ہے, اور کا 8 ہے, 6 7 ہے, ہم لوگوں کا 2 3 نہیں ہے, جتنا کم سے کم ہوتے 6 ہوتے. ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ بچے زیادہ ہوتے افغانستان میں, یہی ہے. پر مار دیتے ہیں, مر جاتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, اس لیے وہ بچے کو ان کے حوالے میں کر دیتے کہ اگین میرے شوہر تو شہید ہو گئے, اب ہم بھی شہید ہونے والا ہے. جب جانکاری ہو جائے کہ میں پولیس تھی, میں امریکن لوگوں کے ساتھ تھی, تو ہم کو بھی جان لیوا ہوتی ہے, چلو یہ بچہ تو بچ جائے. شاہین جی, جو لوگ امریکنز کی مدد کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کام کرتے ہیں, یا جو اس گورنمنٹ پہ کام کرتے تھے, ان لوگوں کو ہی مارتا ہے طالبان؟ سب لوگوں کو مار دیتے ہیں. کہتے جو کسی نے جو پچھلے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا ہے, جیسے غنی کے ساتھ, اب اگر وہ آرمی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتے اور پھیڑ میں لٹکا دیتے اور کہتے ریوالور کے ساتھ تو نے اپنی یہی ہاتھوں میں ہم کو ہمارے ساتھ لڑتے تھے. اس لیے اس کو ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کا ہاتھ جتنا جگہ کھٹے ہوئے آئل کو گرم کر کے, میرے پاس لائیو ویڈیو ہے, اس کا آئل میں گھس دیتے ہیں. کہتے ایسے جل جائے جیسے ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے جلا دیا. اور ایک ویڈیو لائیو میرے پاس ہے, جیسے آرمی کو بکرے کی طرح ذبح کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں, یعنی اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں. اگر لیڈیز کو یہ لوگ مار دیتے, میں یہی طالبان سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ لوگ مسلم ہو, کون سا سورہ, کون سا آیت, کون سا قرآن پاک کی کس جگہ میں آیا ہے کہ لیڈیز کو زندہ جلاؤ, اس کا ناک کاٹو, اس کا ہاتھ کاٹو, اس کا جیسے یہ اس کا آنکھ نکال دو؟ کہاں کی طریقہ ہے؟ کون سی اسلام کا طریقہ ہے؟ کون سی اسلام کا طریقہ ہے جو ایک لیڈیز کا تو جس نے اس کی عمر 15 سال کا ہو, 50 سال کی آدمی کے ساتھ اس کا شادی کرو, یا ودوا لیڈیز کو بنا اس کا جو اس کا مرضی نہ ہو 70-80 سال کی آدمی کے ساتھ شادی کرو. کہاں کی وصول ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو 20 سال پہلے تھے, اب اس سے بڑھ کر شاہین جی ہمیں بریک لینا پڑے گا, لیکن خاتمہ جی اور شاہین جی, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہزاروں افغانی ہندوستان میں ہیں, بھارت میں ہیں, دلی میں ہیں, اور حصوں میں ہیں, یہاں آپ سرکشت ہیں, آرام سے رہیے. ہماری سرکار, ہمارے لوگ, ہمارے دیش کے لوگ آپ کے درد کے بھاگی ہیں, وہ درد کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں.